अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। निगरान हुकूमत ने बिजली चोरी के खिलाफ बताया जा रहा है डंडा उठा लिया है। मुल्क भर में बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन होगा और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों की निशानदेही कर ली गई है और एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कंट्रोल एक्ट है उस पर भी काम हो रहा है और साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स भी होंगी जहां उस हवाले से सजाएं दी जा सकेंगी। 2 से 3 हफ्तों में इस ऑर्डिनेंस को ड्राफ्ट बनाया जाएगा, हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मुल्क भर में हर साल तकरीबन 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और हर साल चोरी के बायस 590 अरब का नुकसान होता है। 3044 अरब में से आइस्को, लेस्को, फेस्को और इसी तरह बाकी जो जितने इदारे हैं 100 अरब का नुकसान करती है, जबकि पेस्को, हेस्को, सेप्को और टेस्को में तकरीबन 489 अरब की बिजली चोरी होती है। वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और जनाब मुर्तज़ा सुलंगी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका यह कहना था कि जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होगी और बिल अदा नहीं किए जाएंगे तब तक बिजली की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर और ट्रैवल एरियाज का और एजेके का, उसके अंदर हमें जो नुकसान है वो 489 अरब का नुकसान है आउट ऑफ टोटल बिलिंग ऑफ 737 बिलियन। इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो नुकसान है गवर्नमेंट को वो 60% का नुकसान है। ये हम दिखा रहे हैं आपको मर्दान के जो वर्स्ट फीडर्स हैं मर्दान के इलाके में, और वहाँ पर 4 फीडर्स के हमने डेटा दिया हुआ है, रिंग रोड का, शमसी रोड का, चारसद्दा रोड का और जहानाबाद का। अगर आप देखें तो 69.9% लॉस है, एक में 51%, दूसरे में 51% और तीसरे में 83%। मतलब ये है कि 50% से लेकर 83% तक लोग जो हैं या तो बिजली चोरी कर रहे हैं या पेमेंट नहीं कर रहे हैं। निगरान वफाकी वुज़रा का यह भी कहना था कि एजेंसियों की मुआवनत से उन अफसरान की फहरिस्त तैयार कर ली गई है जो बिजली की चोरी में मिली भगत करते हैं। उन अफसरान को उनके ओहदों से हटाया जाएगा। उनकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई है। इस हवाले से सूबाई और जिली सतह पर टास्क फोर्स भी तैयार की जा रही हैं। साबिक़ हुकूमतों ने बिजली की चोरी रोकने के लिए मुअस्सिर कार्रवाई ये कहा जा रहा है नहीं की, लेकिन की भी है। आखिर बिजली चोर जो माफिया है वो इतना मजबूत कैसे हो गया कि कोई भी हुकूमत उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले सकी। दूसरी जानिब बात करेंगे मुल्क में इलेक्शन की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियों के दौरानियों को उन्होंने महदूद करके 30 नवंबर को हतमी गजट नोटिफिकेशन जारी करने के साथ साथ उसी तारीख को नई इंतखाबी फहरिस्तों को भी हतमी शक्ल देते हुए नोटिफिकेशन करके आइंदा आम इंतखाबात की तारीख देने पर चारों सूबाई वुज़राए आला से मुशावरत कर रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत और वजारत कानून से कानूनी राय हासिल करने के बाद भी सदर मुमलिकत जो हैं वो आइन के आर्टिकल 48(5) का सहारा ले रहे हैं, जबकि उनको इदराक है कि 90 रोज में इंतखाबात कराने की राह में आइन का आर्टिकल जो है वो हाइल है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी अपने रोड मैप में तब्दीली करके इंतखाबात जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते में करवाने का सोच रहा है और इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों का मसला कम करके इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन एक्ट की दफा 57 के तहत जारी कर देगा। सदर मुमलिकत के रवैये से अंदाजा हो रहा है कि उनकी जानिब से वजारत कानून और इंसाफ के जवाबी खत मौसूल होने पर वजारत कानून और इंसाफ की एडवाइस को नजरअंदाज करके इलेक्शन की तारीख देने का इम्कान है। मुल्क भर में क्या सराइयों का ये बाजार भी गर्म है कि सदर मुमलिकत से गुज़श्ता दिनों मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने वान सदर में मुलाकात की। वहीं पर सदर मुमलिकत और 2 अहम तरीन शख्सियात की मौजूदगी में मुल्क को आइनी और कानूनी बहरान से बचने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता तलाश किए जाने पर गौर किया गया। आइंदा 72 घंटों में सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का तयन कर सकते हैं, जिससे मुल्क में एक नया आईनी बहरान भी पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की आईनी दरखास्तों पर अभी समाअत करनी है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए लीग नून के नायब सदर और साबिक वफाकी वजीर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिजली का जो मामला है, आई रिमेंबर जब आप पावर मिनिस्टर थे तो हमने 2-3 बड़े तफसीली प्रोग्राम इस पे किए। क्या ये पॉसिबल है कि बिजली चोरी पर काबू पाया जा सके? और जब आप ये कोशिश कर रहे थे तो उसमें हर्डल्स क्या है? एक तो मुझे पता है सियासी हर्डल्स बड़े आते हैं, आपके इत्तेहादियों की कॉलें आपके पास आ जाती थी। देखिए, हमें इस बात को बड़ा सराहत से समझ लेना है जी
کہ بجلی کی چوری یا بجلی کے بل وصول وہیں سے نہیں ہو رہے جہاں پاکستان میں اوور آل گورننس کمزور ہے, ریاست کی ریٹ کمزور ہے. اب فرق یہ ہے کہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی جو پوری کے پی کو دیکھتی ہے, اس کے اس سال کے جو لاسز متوقع ہیں وہ 129 ارب روپے ہیں. اچھا. اور اس کے مقابلے میں اسلام آباد اور گجرانوالہ کی کمپنیز ہیں جن میں صرف 1 ارب کا لاس. اب کہاں 129 کہاں 1 ارب, تو لہٰذا کمپنیوں میں بہت فرق ہے ان کی پرفارمنس میں. یا کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے جو پورے بلوچستان کو دیکھتی ہے وہ 138 ارب کا لاس کریں گے, لیکن صرف پیسکو 129 ارب کا لاس. جی ہاں. اچھا. تو وہ جو ہیں اس کے مقابلے میں لیٹ سے فیصل آباد ہے وہ 11 ارب کا لاس کرے گا. تو لہٰذا اور وہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بھی ہیں, کچھ ٹیکنیکل لاسز بھی ہیں. تو لہٰذا ایشو یہ ہے جو گورننس کا ایشو ہے کہ بھی ان علاقوں میں چاہے وہ پشاور کے مساوات ہیں, چاہے وہ بنو ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے, بہت سارے علاقے ہیں, بلوچستان کے بہت بڑے بڑے علاقے ہیں, سکر ہے, حیدرآباد ہے, وہاں سے بل کس طرح لینے ہیں. اور یہ اگر آسان ہوتا تو پچھلی حکومتیں کر چکی ہوتی. ہمارے آگے بھی یہی پرابلم تھی کہ چونکہ اس میں ایک بہت واضح صوبائی فرق نظر آ رہا ہے ان لاسز میں اور چوری میں, تو لہذا وہ ایک سیاسی ایشو بھی بنتا ہے, ایک آئینی ایشو بھی بن جاتا ہے کہ جی آپ ان علاقوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. بھی جہاں بڑے نمبرز تو بڑے کلیئر ہیں, وہ تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں, وہ نمبرز کلیئر ہیں کہ کہاں کمی آ رہی ہے, کہاں سے بل وصول نہیں ہو رہے, کہاں چوری ہو رہی ہے. تو لہٰذا ان کے لیے ہم نے ایک کوشش کی, ہماری کوشش اس پہ زیادہ اس پر فوکس تھا کہ ٹیکنیکل ایشوز کو سالو کیا جائے, اور اس میں ہمیں کامیابی ہوئی کہ کم از کم جو انڈسٹری تھی چھوٹی اور بڑی انڈسٹری جہاں کافی پہلے شکایات تھیں, وہاں ہم نے ایڈوانسڈ میٹرز لگا دی ہیں الحمدللہ, جس کی وجہ سے اب ان کی بلنگ میں, ان کی کوالٹی میں, ان کے جو یوزیج ہے اس میں بہت بہتری آ گئی ہے. یہاں اب یہی ایشو ہے کہ بجلی کے بل اکٹھا کرنا جو ہے وہ ایک حاکمیت کا ایشو ہے جسے تمام حکومتوں نے مینج کرنا. اچھا, یہ جو پیسکو ہے, 2-3 اور کمپنیاں ہیں کوئٹہ کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی, ان میں سے سب سے زیادہ لاس جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ اگر ہم کہ پاکستان میں سب سے بڑا لاس جو ہے وہ اس وقت کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی میں 138 ارب کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پشاور میں ہے, پشاور میں 129 ارب کا, اس کے بعد پشاور ہے 123 ارب کا جو پیسکو ہے. اس کے بعد پھر جو ہے سکھر اور حیدرآباد 58 اور 59 اس پہ ہیں بلین کے اوپر. اور اس کے بعد ایک بہت چھوٹی ہماری کمپنی ہے لیکن اس لاس اس کا بھی بہت بڑا ہے جو کہ ٹرائبل ایریاز کی جو پرانے ہمارے سابقہ ٹیسکو جسے کہتے ہیں, اس کا 51 ارب روپے کا لاس ہے. تو اس کے اگینسٹ اس طرح میں نے کہا کہ جو لاہور کا سب سے بڑا لاس ہے چونکہ وہ بہت بڑی تقریباً 1/4 ہے ملک کی پوری بجلی کا. تو خرم صاحب ایک منٹ, یہ جو پھر نگران حکومت پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ کریک ڈاؤن کریں گے اور فلاں کریں گے اور پکڑیں گے سارے افسران کو بھی اور ان کو بھی, یہ تو کلیئرلی آپ دیکھیں ایک پیٹرن ہے. اب پشاور اور مضافات یعنی بنو, ڈی خان, وہاں پہ تو ابھی بھی شدت پسندوں کے بھی حملے ہوتے رہتے ہیں. پھر آپ ٹیسکو کی بات کریں ٹرائبل ایریاز میں, وہاں پر بھی حکومتی ریٹ اتنی مضبوط نہیں ہے. ہوگا یہ اصل میں کہ کریک ڈاؤن بھی وہیں ہوگا جہاں ریٹ ہے. تو لہذا کریک ڈاؤن آسان ہے لاہور میں کرنا, کریک ڈاؤن آسان ہے فیصل آباد میں کرنا, ملتان میں کرنا, لیکن اس سے کیا لاسز کم؟ ہاں, اس سے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑا فرق ڈالنا ہے لاسز میں, لاسز کا فرق تو تبھی کور ہوگا جب اسینچلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کریک ڈاؤن ہوگا. تو وہاں سے پھر یا ہے جو ہے ہمارا انٹیریئر سندھ ہے, سکر اور حیدرآباد, وہاں کریک ڈاؤن ہوگا, وہاں سے کنڈے اتریں گے تو لاسز کم ہونا شروع ہوں گے. تو لہذا چیلنج جو ہے وہ بڑا جیوگرافیکلی ڈیفائنڈ ہے. وزیر اعظم کا اپنا تعلق بلوچستان سے ہے, تو کم از کم وہ جو یہ کوئٹہ کے لاسز ہیں, بلوچستان کے لاسز ہیں, اس میں تو وہ کافی اسسٹ کر سکتے ہیں, ہیلپفل ثابت ہو سکتے ہیں. وہی ہے کہ ان کے اوپر تو اس طرح ہوواریوں کا یا ایلائڈ پارٹیز کا جن کی قومی اسمبلی میں نشستیں تھیں, لیکن ہماری جو حکومت ابھی گزری ہے پی ڈی ایم کی, جو 15 جماعتوں کی حکومت تھی, ان 15 میں سے غالباً 4 جو تھی وہ بلوچستان کی تھی. 2 قائدین کے تو آپ کو روزانہ فون آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہذا یہ اگر جو اس وقت نگران کابینہ ہے وہ اس دباؤ سے آزاد ہے تو وہ ایکشن کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر کریک ڈاؤن کرنا ہے اور
اگر افسروں کو بھی ان کے اوپر سخت ایکشن لینا ہے تو جہاں میکسیمم لاس ہو رہا ہے وہاں فوکس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیویڈنڈ آئے. یہ نہ ہو کہ جی دوبارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں کریک ڈاؤن شروع ہو جائے, تو وہ تو بڑا آسان ہے کرنا, لیکن یہاں اس طرح کا ڈیویڈنڈ یعنی وہ ایسے ہی ہوگا, آپ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. جی, تو اسی لیے اگر تو سنجیدہ ہیں, اور آپ کے توسط سے میں اپنے تمام جو بھائی اور بہنیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہیں کہ یہ اب بجلی کا معاملہ اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے کہ اب ہم سب کو, چاہے ہمیں بہت تکلیف ہے, مجھے اندازہ ہے, ہمیں بل دینا ہے, اور کوئی بھی اب اس ملک میں مستثنا نہیں ہو سکتا بجلی کے بلوں سے. ٹھیک, خرم صاحب آگے بڑھتے ہیں. آرمی چیف نے ملاقاتیں کی لاہور چیمبر میں بھی اور پھر کراچی کی بزنس کمیونٹی سے بھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو ڈالر کا اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں تقریباً 12 سے 13 روپے کا آلریڈی فرق آ گیا. انہوں نے جو باتیں کی وہ رپورٹ تو ہو چکی ہیں. What do you make of it? جی, انہوں نے کوشش کی ہے کیونکہ بہت سارے جو ٹیکنیکل اشاریے ہیں وہ تو درست ہیں پاکستان کی انفلو کے حوالے سے, لیکن جو ہماری پی ڈی ایم کی لاسٹ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اس سے بڑا تحفہ کسی نئی حکومت کو نہیں دیا جا سکتا کہ جولائی میں 5.1 ارب ڈالر کے انفلوز آئے پاکستان. ٹھیک ہے, یعنی کسی ایک مہینے میں اتنے بڑے انفلوز کبھی نہیں آئے. وہ جو انفلوز آئے آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد, اس سے کم از کم ٹیکنیکلی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک سراسیمگی پھیلی. اصل میں تو ایک سراسیمگی اور پینک پھیلا ہوا ہے مارکیٹس میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے. تو لہٰذا انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی ہمیں رپورٹ بھی ہوا کہ جی وہاں سادہ لباس والے بندے بٹھائے جائیں گے ایکسچینج کمپنیز میں, اور بینک بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کچھ فرق ضرور آئے گا, لیکن اصل میں آئی تھنک ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ اگر اسی مہینے میں یا اگلے مہینے کے آغاز میں الیکشن کمیشن ایک تاریخ دے الیکشن کی, اور تاکہ پوری قوم کا ذہن اس طرف فوکس ہو اور یہ احساس ہو کہ ہم ایک لامحدود اس سٹیسس میں نہیں ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور ایک نئی حکومت آ کر جو ہے وہ انشاءاللہ معاملات کو بہتر طریقے سے مینج کرے گی. تو اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے, اور آئی تھنک الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ایک کانفیڈنس کریٹ کرے گی, چاہے وہ جنوری کے آخر میں ہے یا فروری کے پہلے 15 دن ان میں کوئی ڈیٹ, لیکن ایک فرم ڈیٹ آنا اصل میں اس وقت جو ہے وہ کانفیڈنس کریٹ کرے گا مارکیٹ. یعنی وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے بھی کانفیڈنس کریٹ تو ہو رہا ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید ایک ٹیمپرری تو ہوگا, لیکن اصل جو کانفیڈنس آ سکتا ہے وہ الیکشن کی تاریخ سے آئے گا, پھر الیکشنز ہوں گے, پھر جب گورنمنٹ آئے گی تو اس لیے دیکھیے جس قسم کی اس وقت ہم ایک سراسیمگی اور پینک دیکھ رہے ہیں, جی اگر آپ کے پاس 10 ارب ڈالر بھی آپ مارکیٹ میں فلوٹ کر دیں لوگ اٹھا لیں گے. لیکن اس سے پاکستان کا جو ایشو ہے کانسٹنٹ کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا بہت بڑا سورس ہے وہ روپے کی ڈی ویلیویشن ہے. یہ ہماری مہنگائی تو بڑھتی جائے گی, تو لہذا اس کو ہم نے ایک سینس, اصل میں ہم سب کو, اور آرمی چیف نے بھی کوشش کی ہے, نگران وزیر اعظم بھی مجھے امید ہے, جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ ایک سینس دیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم ایک ایسا الیکشن ہوگا جس میں جو صحیح معنوں میں صاف شفاف ہوگا, اور اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت جو ہے ملک کو سٹیبلٹی دے گی. یہ بات روزانہ کرنے کی ہے. اصل میں تو سب کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ بغیر کہتے ہیں نا کہ اورس کے بغیر کشتی نہیں چل رہی, اس کی ایک ڈائریکشن ہے, وہ ڈائریکشن الیکشن ہے, اور الیکشن کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی تک جائیں گے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد خرم دستگیر صاحب سے گفتگو جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور سابق وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد خاقان صاحب اسی دن جس دن آرمی چیف کی یہ ملاقاتیں اور وہ ہوئی تھی, ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور یہ ہم سیاستدانوں کی غلطی ہے, ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے تھی, ہم نے یہ باتیں نہیں کی جو وہ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ باتیں پاکستان کے عوام سے ہوں گی الیکشن کی مہم میں, اور ہم سب کا ایک امتحان آنے لگا ہے. یہ نہیں کہ کس کو کتنے ووٹ ملنے ہیں, کہ کون سی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے عوام سے کھل کر حقیقت بیان کرے گی کہ ہم یہاں کھڑے ہیں, اور اگر ہمیں یہاں اس وقت بہت خرابی ہے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں آج سے 10 سال پہلے اس سے زیادہ خرابی تھی. تب بھی 23% مہنگائی تھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت کا آغاز ہوا,
ہر روز 6 دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, کراچی میں روزانہ درجنوں کی ٹارگٹ کلنگ تھی. تو آخر نواز شریف نے آ کر ٹھیک کیا نا, اس کو سٹیبلائز کیا. تو ہمارے پاس زیادہ پرانی اگزامپل نہیں ہے, 10 سال پہلے کی اگزامپل ہے کہ اگر ملک خرابی کی حالت تو چھوڑیں, شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے ہیں, ڈار صاحب بھی چلے گئے ہیں, خود خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں یار اگر بڑے میاں صاحب نہیں آ رہے آپ دونوں تو آ جائیں. نہیں, انشاءاللہ وہ سب آئیں گے. میاں نواز شریف, میں نے پہلے بھی کہا, پھر دہرا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے, اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہم پر کرم کرے, تو محمد نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے پاکستان. ویسے شہباز شریف صاحب کو تو واپس آ جانا چاہیے. جی وہ بہت جلد آ جائیں گے, آئی تھنک ابھی 1 اگست کا مہینہ گزر گیا ہے. پائپ لائن میں آپ کو انتخابی مہم نظر آ رہی ہے؟ جی میں تو بہت پر امید ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت اب مختلف اشاریے ہیں کہ انشاءاللہ فروری میں یا بلکہ جنوری کا آخر بھی اب آنا شروع ہو گیا ریڈار کے اوپر کہ انتخابات ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, پرویز الہی صاحب کی ایک آج سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک تبھی بہتر ہوگا جب نواز شریف اور زرداری اپنا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ واپس لے کے آئیں گے. دیکھیے یہ ڈھول جو ہے نا یہ پھٹ چکا ہے, اب یہ بہت ہو گیا, اس کو کافی بچ چکا ہے, اب بہت بچ کے پھٹ چکا ہے. یہ اب جو ہے نا وہ یہ جو پورا تجربہ عمرانی تھا وہ یہی ڈھول بجا کر. انہوں نے پیسے لوٹے نہیں ہیں یا یہ واپس نہیں لے کے نہیں, نہ لوٹے ہیں نہ واپس ہیں. اگر کسی نے لوٹے ہیں تو وہی عدالتیں ہیں نا جنہوں نے ہمیں فسائی تھی, وہ نکال دیتی عدالت میں, حکومت نکال دیتی. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈران کے متعلق, زرداری صاحب کے متعلق بھی اور میاں نواز شریف کے متعلق بھی صرف ہیر سے ہے, افواہیں, یہ اتنے کھا گیا, وہ اتنے کھا گیا, اس کا یہ خراب ہے. ہمارے پاس اس کے برعکس ایک ایسی گھڑی موجود ہے جو ایک کلائی سے اتر کر دوسری کلائی تک واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ کہاں گئی ہے, کیسے گئی ہے, کون ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے 9 مئی کے واقعات پوری قوم کے سامنے کھل موجود ہیں, اس پہ کسی کو دوبارہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا وہاں اگر ہم نے وہی پرانا راگ الاپنا ہے تو وہ راگ جو اصل ہم سب کے لیے سیکھنے کی بات ہے نا, ہم نے تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ ڈھول بجا کر یہ راگ الاپ کر جو ایک تجربہ عمرانی کیا گیا وہ منہ کے بل گرا. اس نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا. صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کو. IMF سے 2 ایگریمنٹس کیے عمران خان نے اپریل 2019 اور اس کی وائلیشن بھی کی. ایگریمنٹس یہ تھے کہ پاک روپی کو حکومت نہیں کنٹرول کرے گی, اس کا نتیجہ مارکیٹ پہ فلوٹ کیا. جی دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ بوروئنگ نہیں کرے گی, بینکس کے ذریعے بوروئنگ کرے گی. دونوں پاکستان کے لیے زہر ثابت ہوا. ٹھیک, آخر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے لائر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی انہیں جہاں سلایا جا رہا ہے ادھر چھت نہیں ہے, اوپر سے بارش کا پانی آ رہا ہے, وہ سو نہیں سکتے ہیں, وہاں پہ مکھیاں بھی ہیں. ایسی حالت میں کسی کو رکھنا چاہیے جیل میں؟ نیلسن مانڈیلا نے تو کبھی شکایت نہیں کی تھی. نہیں, لیکن ایسے بھی تو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ اگر تو وہ دیکھیں مجرم شکایت کر سکتا ہے کہ جی مجھے سزا ہوئی ہے میرے ساتھ, یا تو کہیں جی میں مجرم ہوں, مجھے پورا جو میرا حق ہے انسانی حقوق کے تحت یا جیل مینول کے تحت. پھر انقلاب تو نہیں ہوا نا, انقلابی ایسی گفتگو نہیں کرتے کہ جی میرے اوپر پانی گر رہا ہے. وہ چھت تو ہونی چاہیے, وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے ٹیم کی چھت ہے, یعنی ان کو موت کی کوٹھڑی میں 8 مہینے رکھا, سخت ترین گرمی میں, اس نے ایک دن شکایت نہیں کی. ٹھیک, شاہد خان عباسی, آپ نے کہا ان سے بات کی, ان کو بدترین حالات میں رکھا, انہوں نے آج تک ایک لفظ زبان پر نہیں لائے کہ ان کے ساتھ کیا. اچھا, تو جو لوگ اپنے نظریات پر قائم ہیں وہ بارش کے قطروں کی شکایت نہیں کرتے. اچھا, آخر میں لٹرلی 15 سیکنڈ رہ گئے, لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں 11ویں دفعہ انہیں ضمانت ملی اور 12ویں دفعہ وہ اریسٹ ہو گئے ہیں, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں؟ یہ تو اب عدلیہ ان کو دے رہی ہے, ریلیف دے رہی ہے. اگر غلط ہے تو وہ عدالت سے رہا ہو جائیں گے. جس طرح ہمارے سارے جو کیسز تھے مسلم لیگ نون پر بنے تھے 22 مہینے اندر رکھ کر بھی بالآخر شواہد نہیں تھے تو رہا کرنا پڑا, جہاں بھی یہ ہو. انجینئر خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. چاہتا ایک بریک کا, جس کے بعد ایف بی آر کے سابق سربراہ شبر زیدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. آرمی چیف نے جو باتیں کی ہیں اس سے ہمیں
ایک یقینی کی صورتحال تو نظر آ رہی ہے مارکیٹ پر، اسپیشلی روپے جو ہے وہ تھوڑا سا تگڑا ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں، لیکن شبر زیدی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے اس کے لیے کسی میکینزم کی ضرورت ہے، اور یہ باتیں تبھی ہو سکتی ہیں جب وہ پریکٹیکل میجرز بھی لیے جائیں. ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی لاہور اور کراچی میں تاجروں کو یقین دہانی اور ملاقاتوں کے ثمرات مارکیٹ میں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. آج بھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام رہا. آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے سستا ہو کر 313 کی سطح پر آ گیا، جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی کی قدر گری، جس کے بعد اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ میں فرق مزید کم ہو چکا ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر 65 پیسے کی کمی سے 306 روپے 45 پیسے کا ہو گیا. آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ مسلسل 5 دن تک انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں فرق 1.25% سے زیادہ نہ ہو. ڈالر کی سمگلنگ اور بلیک مارکیٹنگ روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسی طرح ٹیکس چوروں کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے، جبکہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے امکانات بھی روشن ہوتے جا رہے ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا ہے. موجودہ معاشی حالات میں ایف بی آر کے لیے ٹیکس ریکوری کا ٹارگٹ پورا کرنا تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے. کیا ایف بی آر اپنا ٹارگٹ حاصل کر پائے گا؟ کیا ڈالر کی قیمت نیچے آنے سے ملک کی معیشت میں کچھ استحکام آئے گا؟ کیا یہ ایک ٹیمپرری فینومینا ہے یا مستقل بنیادوں پر بھی اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ عام آدمی کو مہنگائی میں ریلیف کیسے مل پائے گا؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے کراچی اسٹوڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین ایف بی آر جناب شبر زیدی صاحب. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ. آرمی چیف کی ملاقاتوں کے بعد تاجروں سے ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ڈالر ہولڈنگ پر بھی کریک ڈاؤن ہوا، روپے کی قدر بڑھی، اور اوپن مارکیٹ میں بھی روپے کی قدر جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں، میں نے 2 انٹرویوز آپ کے دیکھے، جو ایس آئی ایف سی ہے یا باقی جو آرمی چیف نے اعلانات کیے، وہ کیوں پریکٹیکل زیادہ آپ کو نہیں لگ رہے؟ دیکھیں ایک عادل، پہلے تو یہ امپریشن آپ ختم کر دیں کہ میرا کوئی یہ ویو ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ٹھیک، میں صرف اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے 3-4 کمپوننٹ الگ الگ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب چیزوں کو الگ الگ ہینڈل کریں. پہلے آپ آ جائیں ڈالر کی ویلیو کے اوپر کہ ڈالر میں جو کریک ڈاؤن ہم نے کیا ہے وہ ہم فزیکل انفورسمنٹ کے تھرو کر رہے ہیں جہاں تک میری انفارمیشن ہے. یہ فزیکل انفورسمنٹ ایک ٹیمپریری رستہ ہو سکتا ہے مگر یہ لانگ ٹرم میں رستہ نہیں ہے. اور کرنسی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنا مارکیٹ بیلنس ایڈجسٹ کر لیتی ہے. خود طے کرتی ہے. افغانستان اور ایران کا جو ہمارا اسمگلنگ ہے یا ہمارا افغانستان ایران کا جو ٹریڈ ہے وہ ہمارے ڈالر کے ڈیمانڈ سپلائی کو ڈسٹرب کر رہا ہے. میں آسان کر دیتا ہوں، اور آپ کو جو آپ کوئلہ ایران منگوا رہے ہیں آ رہا ہے کوئلہ افغانستان سے، اس کی پیمنٹ پاکستانی لوگ روپی میں کرتے ہیں اور افغانی اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے اس کو باہر لے کے جاتے ہیں اور اس سے وہ اپنی چیزیں خریدتے ہیں. یہ میکینزم آج کتابوں سے باہر ہے تو وہ آپ کی ڈالر کی ڈیمانڈ سپلائی کو ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ بات ہمیں سیٹل کرنی پڑے گی کسی میکینزم میں، بارٹر ٹریڈ میں یا کسی چیز میں. اگر ہم اس کو انفورسمنٹ کے تھرو کریں گے تو شاید یہ نتائج نہیں آئیں گے. کہ وہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. میں اس بات کو بہت خوش آئند سمجھتا ہوں اور یہ پاکستان میں بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر کوئی بندہ یا کوئی ملک پاکستان میں $100 ارب کی انویسٹمنٹ کرے. مگر میری ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے اور $100 ارب کی انویسٹمنٹ کا پوٹینشل پاکستان میں اس وقت نہیں ہے. آپ کوئی چیز ایسی $100 بلین کی لگا کر اس پہ ریٹرن نہیں لے سکتے جو کسی کے لیے وائبل انویسٹمنٹ ہو. تو مجھے یہ اماؤنٹ وائبل نظر نہیں آتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور کبھی بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ روپی میں کنورٹ نہیں ہوتی. تیسری بات جو میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور شاید لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایس آئی ایف سی جو ہے
وہ کوئی ون ونڈو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ریگولیٹری فریم ورک تبدیل ہو گیا ہے. ون ونڈو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہرڈلز آتی تھیں اس کو ہم تھوڑا فکس کریں گے, مگر ریگولیٹر اپنی جگہ پر موجود ہے, اور ہمارے ریگولیٹرز کی کمرشل میٹر میں جو رول رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب رہا ہے. اگر ہمیں اسپیڈیئر کرنا ہے اس چیز کو, تو پھر ہمیں ریگولیٹری فریم ورک بھی تبدیل کرنا پڑے گا. اچھا شبر سے بڑا تفصیلی جواب دیا. تو ایس آئی ایف سی کی جو بات ہے کہ مطلب کیا ہمیں اس کے لیے میکینزم بدلنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو ادارہ بنا دیا گیا ہے کیا یہ پرپس کو سرو کرے گا, نہیں کرے گا, کیا اس سے خود میکینزم بہتر نہیں ہو جائے گا؟ اور اس سے جڑا دوسرا سوال کہ پاکستان میں جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں ابھی تک ایس آئی ایف سی میں, اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے, کیا ایس آئی ایف سی ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر نہیں کر پائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایس آئی ایف سی کمپنی لا کو اوور رائڈ نہیں کرتا, ایس آئی ایف سی ایف بی آر کو اوور رائڈ نہیں کرتا, ایس آئی ایف سی اسٹیٹ بینک کے لا کو اوور رائڈ نہیں کرتا. تو اگر کوئی اینٹیٹی ایس آئی ایف سی کے اندر بھی آئے گی, اس کو اسٹیٹ بینک کی بیوروکریسی سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا, اس کو منسٹری آف پیٹرولیم سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا, اس کو ایف بی آر سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا, اس کو ایس سی سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا. تو مجھے آپ لوگ سمجھا دیں جو آپ سارے یہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے میری جو لمیٹڈ نالج ہے ان سبجیکٹ کی, مجھے تو ابھی تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ بتا دیں مجھے. صاحب تو اس میں ہرڈلز کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں, آپ بتا دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انویسٹمنٹ کی کمپنی تو ایس سی بھی بنائے گا نا یار. اگر ایف بی آر میں جائے گا تو ایف بی آر ہی جائے گا نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فائل کے اوپر ٹکر لگا ہو کہ یار یہ ایس آئی ایف سی کی فائل ہے, اس کو جلدی فالو کر دیں. اس سے زیادہ تو آپ کب نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کے لیے آپ پاکستان کے تمام کمرشل لا کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہے تو کریں, میں تو یہ ایگری کرتا ہوں. اگر کرنا ہے تو ایک اوور آرچنگ لا بنائیں کہ جو ایس آئی ایف سی میں آئے گا اس پہ یہ لا اس طرح اپلائی ہوگا. تو میں ایگری کر جاتا ہوں, میں آپ کی بات مان لوں گا. میں آپ یہ قانون بنا لیں کہ یار ایف آئی ایف سی میں جو آئے گا اس کی کمپنی رجسٹر ہونے کے لیے آپ کو نہیں جانا سی سی بی میں, وہ ادھر جائے گا. یا ایس آئی ایف سی میں جو آئے گا اس کا ایف بی آر میں این ٹی این نمبر اس طرح ہوگا, یا ایف آئی سی میں جو آئے گا اس کا فورن ایکسچینج کا لا اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے, فیئر انف. تو پھر آپ کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا شبر صاحب, موجودہ جو ہماری اکنامک سچویشن ہے اس میں کتنے بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آ جائے گی کہ پھر شاید ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہیں پڑے؟ مطلب تھوڑا بہت جتنا ہم معیشت کو سمجھتے ہیں, آئی ایم ایف کے بغیر آئندہ 3-4 سال ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. کیا ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس ایسا کوئی رستہ ہے جس کی وجہ سے نہ جانا پڑے؟ یہ بات کہی تھی, اور میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ عاصم منیر جیسا سمجھدار اور زیرک آدمی اور جو چیزوں کو سمجھتا ہے وہ یہ بیان دے گا کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم نہیں جائیں گے. وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے. تو میرا یہ ویو ہے کہ یہ بات نہ کی گئی ہوگی, نہ یہ بات پراپرلی کنوے ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا, میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی سمجھدار آدمی جو پاکستان کی معیشت کو, انٹرنیشنل معیشت کو, انٹرنیشنل سسٹم کو سمجھتا ہے, وہ کبھی یہ بات کرے گا کہ پاکستان اس ایس بی اے کے بعد اگلے آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جائے گا. یہ خودکشی کے مترادف ہو. اچھا شبر صاحب, چلیں یہ اچھی بات ہے کہ نگران حکومت کہہ رہی ہے ٹیکس چوروں پر کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا, بجلی چوروں پر کریک ڈاؤن ہوگا, لیکن یہ کتنا پاسبل ہے؟ آپ خود ایف بی آر کے چیئرمین رہے ہیں, کیونکہ جتنی مجبوریاں پھر ہم لوگوں کو مختلف جگہوں سے کالیں بھی شروع ہو جاتی ہیں, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. کیا یہ پاسبل بھی ہے ٹیکس چوروں اور بڑے بڑے بجلی چوروں پر ہاتھ ڈالنا, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا؟ بالکل پاسبل ہے. اور اگر آپ کل ملٹری یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان میں تمام لوگ ٹیکس میں رجسٹر ہوں گے اور وہ اس کو انفورس کراتی ہے بائی یوزنگ دا ملٹری فورس اور سپورٹ آف ملٹری ود دا سول ایڈمنسٹریشن, آپ مجھے دے دیں, میں آدھے گھنٹے میں کر دیتا ہوں. مگر آپ اگر مجھے بازار میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتے تو پھر کیسے کریں گے؟ دیکھیں, اگر جیسے میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بازاروں کو 6 بجے بند کیا جائے,
گورنمنٹ 5 دفعہ کرتی ہے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے. اگر آج عاصم منیر صاحب یہ اعلان کر دیں کہ 6 بجے دکان کے بعد دکان بند ہو جائے گی اور 5:45 بجے ایک آرمی کی جیپ جا کے انارکلی کے دروازے پہ، انارکلی کے شروع میں کھڑی ہو جائے، پھر میں دیکھتا ہوں کون مائک جلاتا ہے. نہیں تو شبر صاحب یہ سارے کام جو ہیں یہ آرمی نہیں کرنے ہیں. سنیں نا میری بات سنیں، پھر یہی تو میرا سوال ہے. جی یہی تو میرا سوال ہے. اگر سول والے نے کرنا ہے تو پھر آرمی والا اس معاملے میں پھر کیا بات کر رہا ہے؟ پھر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم کرائیں گے. کرانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں نا مطلب کیا ہے کرانے کا، یہ بھی تو ایکسپلین کریں نا کہ یار ٹھیک ہے ہم کرائیں گے. تو کرانے کا مطلب تو یہ نا کہ دکانیں رجسٹر کرائیں. میں بتا رہا ہوں نا کیا کروانا ہے، میں بتاتا ہوں نا کیا کروانا کیا ہے. آپ یہ سمپل ایک کام کر لیں، صرف ایک کام کر لیں، مجھے یہ بتا دیں کہ راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں، بس. یہ کچھ بھی یہ بھی نہیں کریں، ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں، ٹیکس کلیکٹ بھی نہیں کریں، کچھ بھی نہیں کریں. صرف یہ ایک فوجی جیپ جا کر آئی ٹی او کے ساتھ مل کے مجھے یہ بتا دے کہ راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں اور وہ کس کی ہیں. اگر یہ راجہ بازار میں آپ ایک آپریشن کرتے ہیں، اگر پاکستان اس کے بعد ٹھیک نہیں ہو جائے، میں نام بدل دوں گا، اپنا ملک چھوڑ دوں گا. کریں نا، ایک کونا کر کے دکھائیں نا. یہ بات یہ کہنا کہ ایف بی آئی کا چیئرمین کرے گا، وہ تو بیچارہ 50 مرتبہ ناکام ہو چکا ہے نا. تو آپ یہ کریں نا کہ ایک جیپ دیں، ایک کرنل صاحب کو بٹھائیں، اور جو دکاندار نہیں آتا وہ اس کو بھیجیں گاڑی، اور وہ شام کو پاکستان میں نظر نہیں آئے. صرف ایک چھوٹے سے بازار کو کر دیں مجھے، بس. میں بڑی بات نہیں کر رہا. یہ مافیا کا کنٹری ہے. اب بالکل عاصم منیر صاحب اگر مافیا کے سامنے آنا چاہتے ہیں تو بالکل آئیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ان کے ساتھ بازاروں میں جانے کو تیار ہوں. چلیں ہم بھی چلتے ہیں، چلیں مل کے چلتے ہیں نا، پاکستان کو بچانے کے لیے چلتے ہیں، جلوس لے کے چلیں، ہم بھی چلیں گے، آپ بھی چلیں. دوبارہ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، میں ان سارے اقدامات کی اپوزیشن نہیں کر رہا ہوں. میری تو خواہش ہے یہ سب کچھ ہو، یہ ساری چیزیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کل بھی ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جنرل صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو غلط ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ آپ سامنے ان سب کو بٹھا لیں اور یہ ساری اچھی باتیں آپ کی سن کے چلے جائیں گے. یہ تو پہلے یہ فیصلہ کریں کہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ مسائل کا حل ہے یا مسائل پیدا کرنے والے ہیں. یہ چیمبر کے جو لوگ ہیں، کیا یہ اسمگل گڈز نہیں بیچتے؟ مجھے بتائیے نا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ لاہور چیمبر آف کامرس کے جو اراکین ہیں، کیا ان کی دکانوں پہ اسمگل گڈز بکتی ہیں یا نہیں بکتی؟ بتائیں نا، سب جواب دیں. کیا ان کے ساتھ جو جویلر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جویلر ایسوسیشن، کیا وہ ٹیکس کے اندر اپنی ریٹرن دیتے ہیں؟ یہ بتائیں نا. سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کے کہانی پہ تالی بجا رہے ہیں نا، مگر وہ تالی بجانے والے سے یہ تو پوچھو بھائی تمہاری اپنی کردار کیا ہے. شبر زیدی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، جو ہمیں ان شہداء کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. ان شہداء نے وطن عزیز کے دفاع میں کوئی کمی نہ چھوڑی اور ملک کی دفاع کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا. ان بہادر سپوتوں نے دشمن کے بزدلانہ حملوں کو ہمیشہ شجاعت اور جواں مردی سے ناکام بنا کر ایسی تاریخیں قائم کی ہیں جس پر آج بھی ہر پاکستانی فخر کرتا ہے. یہ ان شہداء کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. آج بھی اگر دیکھیں تو چترال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دہشت گردوں نے صبح سویرے پاک افغان سرحد پر استائی اور جنجریت کے مقام پر سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا، اور چترال سکاؤٹس کے 4 بہادر جوانوں نے مقابلہ کیا بڑی بہادری سے. وہ شہید ہوئے، 7 زخمی ہوئے. سیکیورٹی پر موجود اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے دہشت گردوں کا حملہ نہ صرف پسپا کیا بلکہ انہیں بھاری نقصان پہنچایا. واقعے میں 9 دہشت گرد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے. مادر وطن کے چونکہ بہادر سپوتوں کی بات ہو رہی ہے تو ان میں ایک لیفٹیننٹ کرنل توقیر حیدر شہید بھی شامل تھے، جن کا ہیلی کاپٹر سال 2016 میں 28 اور 29 فروری کے شب تربیلا میں معمول کی تربیتی پرواز کے دوران جو تھا وہ کریش کر گیا تھا. شہید لیفٹیننٹ کرنل توقیر حیدر کو ان کی خدمات کے اعزاز میں تمغہ بصالت سے بھی نوازا گیا. ان کے سوگواران میں اہلیہ اور 2 بچے بھی شامل ہیں. ان کی اہلیہ عائشہ توقیر اور بیٹی
عروج حیدر آج اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ناظرین, اور ان کو بلانے کا مقصد اور ان سے بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو بھی جوان, چاہے وہ سرحد پر شہید ہو, چاہے وہ ملک کے اندر مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو, اس پر ہم سب کو فخر بھی ہوتا ہے اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے, لیکن جو ان کی فیملیز پر گزرتی ہے, جن کے آنسو بھی وہ اپنے خوش کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسی مائیں ہیں, ایسی بیوائیں ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہزاروں بچے بھی ہمارے ہوتے تو ہم مادر وطن پر قربان کر دیتے, لیکن اس کے باوجود بھی کلوز ون کو اور اپنوں کو کھونا جو ہے, ان کے بغیر زندگی آسان نہیں رہتی. تو عائشہ توقیر صاحبہ, عروج حیدر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سے شروع کروں گا. میں نے جو آخر میں یہ بات کی ہے کہ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے, آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک شہید آ گیا, لیکن ان کے بغیر زندگی بہت مشکل بھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس سے گزر چکے ہوتے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں ساری زندگی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہسبینڈ کے بغیر مطلب آج کل کے دور میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, کیونکہ لائف جو ہے بڑی ایک چیلنجنگ ہو گئی ہے. اور جب آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور وہ اس سٹیج پر ہوتے ہیں, بیٹی میری اس وقت 14 ایئرس کی تھی اور بیٹا 19 ایئرس کا تھا. اچھا, عروج واز اونلی 14 ایئرس. اچھا, بیٹا آپ کا, آپ جاری رکھیں, بیٹا آپ کا از ان دا آرمی ناؤ, جی, از اے کیپٹن. نام کیا ان کا؟ تیمور. اچھا, تیمور. چلیں آپ یو کیری آن ناؤ. اچھا, تو اس وقت بھائی اپنے آپ کو خود سنبھالنا بہت ضروری تھا. میں ان لوگوں میں سے تھی بھائی جو کہتے ہیں نا کہ ایک دم آپ جب آپ کو ٹھوکر لگتی ہے نا اس طرح کی اور جھٹکا لگتا ہے تو آپ گر سے جاتے ہو. لیکن میں نے اپنے آپ کو فوراً ہی کمپوز کیا اور واپس کھڑی ہوگی صرف اپنے بچوں کے لیے. صدمہ تو بہت بڑا تھا, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میرے بچوں کی زندگی آگے ہے, آگے ہی چلنی ہے, تو ان کو میری ضرورت ہے اور مجھے اسٹرانگ ہونا پڑے گا, تبھی یہ بھی کامیاب ہوں گے. تو اللہ کی طرف سے آزمائش تو بہت بڑی آئی تھی, لیکن میں نے سنا ہے کہ جب اس طرح آزمائش, دیکھیں بھائی صبر تو اسی طرح آپ نے کرنا ہوتا ہے نا, ایسے تو وقت کے ساتھ آ جاتا ہے, لیکن میں نے یہ سنا تھا کہ جو آپ اس ٹائم کر لیں گے نا اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. نہیں ماشاءاللہ, دیکھیں آپ کی آواز میں آج بھی درد تو ہے, لیکن ماشاءاللہ بھی آپ کے بچوں کو اگر ہم دیکھیں, کیپٹن آرمی میں, اور عروج جو ہیں وہ شی از ان 3rd ایئر آف MBBS آرمی میڈیکل کالج میں. تو میں ذرا عروج سے بھی بات کر لوں کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے اور کیا ارادہ کیا ہے آپ کا آگے فیوچر میں؟ there's 2 years left. میں بھی 3rd ایئر میں ہوں آف MBBS, اور آگے ارادہ ہوپ فلی آرمی میں ہی جانے کا ہے, بیکاز ہماری جو جنریشنز ہیں ساری, ایوری ون از ان دی آرمی. ایک افیلیشن ہے ابو کی وجہ سے بھی کہ ان کے فٹ اسٹیپس میں فالو کروں, تو وہ بھی پلان ہے, لیکن انشاءاللہ فیوچر جہاں آپ کو لے جائے انشاءاللہ. اچھا, میں زیادہ اس پہ وہ سوالات نہیں کروں گا کہ ظاہری بات ہے والد صاحب کو مس بھی کرتی ہوں گی, وہ بھی کرتی ہوں گی, لیکن ہم نے آپ کو سیلیبریٹ کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک ہوپ کی بھی بات کرنی ہے کہ دیکھیں مطلب 2016 میں جب یہ واقعہ ہوا اور آج آپ کی فیملی جہاں کھڑی ہے, آپ اس وقت شاید سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. کوسچنز مارک آتے رہتے ہیں کہ آئی ایم بائی مائی سیلف. کتنا مشکل یہ وقت تھا, اور پھر جو سپورٹ اویلیبل تھی فوج کی اور اس کی, کتنا آسان آپ کے لیے بنایا اس نے؟ عادل, یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی کسی کی رسپانسبلٹی اس طرح اٹھا نہیں سکتا. لیکن فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہمارا ساتھ آج تک نہیں چھوڑا, اور مطلب یہ کہ مجھے ہر طرح سے سپورٹ رہی آرمی کی, آرمی فیملیز کی, اور کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوئی. اور یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ فوج نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا ہر معاملے میں. اور آج بھی میں مطلب جس طرح آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, یہ ادارے کی وجہ سے ہی ہے. سیکیورٹی تو دیتا ہے ادارہ. اگر ایک افسر یا جوان شہید ہوتا ہے ملک کے دفاع کے لیے, تو فوج میں جب آپ آتے ہو تو یہ تو قربانی تو فوج مانگتی ہے نا. یہ جب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فوج میں جب آ رہے ہو تو فوج قربانی تو مانگتی ہے, ملک قربانی مانگتا ہے نا. تو اس کے بعد
وہ تو شہید ہو جاتے ہیں لیکن فوج پھر اپنی ان کی فیملیز کا دفاع بھی کرتی ہے, ان کو سیکیورٹی بھی دیتی ہے, ان کے بچوں کو بھی لک آفٹر کرتی ہے, تو فوج کا ہے. چلیں جی, آل دا بیسٹ. عروج, آپ سے آخر میں جاتے ہوئے کہ ہاؤ پراؤڈ آف یو آف یور ڈیڈ؟ آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہیم. میں ہمیشہ اپنے ابو کو جب سے بچپن سے دیکھا ہے تو آئی ہیو سین اے مین who is very responsible, who was a very humble, caring man, a very helpful man. آپ آج کل کے زمانے میں کسی کے لیے آؤٹ آف دا وے نہیں جاتے ہو. اینڈ آئی اسٹل ریممبر جب وہ شہید ہوئے تو اس سے اگلے دن وی ور ان آور ولیج اور میں گیٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی بیکاز آئی وانٹیڈ کہ میں جو بھی بندہ جہاں رہا اس سے پوچھوں, اس سے بات کروں. تو مجھے ہر ایک بندہ وہاں پہ آ کے ملا اور ہر کسی نے کہا کہ آپ کے ابو نے ہماری ادھر ہیلپ کی, آپ کے ابو نے ہماری ادھر ہیلپ کی. اور میں اس مومنٹ پہ آئی تھنک مجھے ڈیپ ڈاؤن ایک پیس مل گیا تھا کہ ایک بندہ جو چلا گیا ہے لیکن لوگ اسے اتنے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ اکمپلشمنٹ آف یور لائف کہ آپ چلے بھی گئے ہو لیکن لوگ آپ کے لیے آج تک جو ہیں, مجھے میرے آگے فرینڈس بتاتے ہیں کہ میرے ابو آپ کے ابو کے بارے میں یہ کہتے تھے. اور یہ آئی تھنک سب سے اچھی آپ چیز سن سکتے ہو. عروج حیدر اور عائشہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, ہمیں اپنے شہداء پہ فخر تھا اور ہمیشہ رہے گا. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.